बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आपको अदबिस्तान के प्रोग्राम रज़ा सिद्दीकी शो में खुशामदीद कहता हूं। हमारे आज के प्रोग्राम में तहरीक पाकिस्तान के कारकुन और अदब में एक मुनफरिद मुकाम रखने वाले सैयद सगीर अहमद जाफरी हमारे मेहमान हैं। सैयद सगीर अहमद जाफरी एक इंजीनियर हैं। पाकिस्तान में उन्होंने मुतअद्दिद मंसूबों पर काम किया। बाद अज़ां मुत्तहिदा अरब इमारात चले गए, जहां पर उनके बिजली में चीफ इंजीनियर के ओहदे पर काम करते रहे। यूएई में अदबी तकरीबात मुनक्किद कराने के हवाले से उन्हें वहां बाबाए तकरीबात कहा जाता है। कुछ अर्सा पहले वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए और अब कराची में मुकीम हैं। हम कराची गए तो उनसे बातचीत रिकॉर्ड की। आइए सैयद सगीर अहमद जाफरी से मुलाकात करते हैं। जाफरी साहब, आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया भाई। हम आज सगीर अहमद जाफरी साहब से कुछ थोड़ी सी यादें शेयर करेंगे जो इन्होंने इनकी उम्र उस वक्त क़याम पाकिस्तान के वक्त 12 साल के करीब थी, लेकिन उस वक्त की याददाश्तें इनके जहन में अभी तक मौजूद हैं। थोड़ी सी वो याददाश्तें होंगी और फिर कुछ शायरी, चूँकि शायर हैं इसलिए शायरी के रेफरेंस से इनसे क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान के रेफरेंस से थोड़ी सी इनकी शायरी सुनेंगे। तो सगीर जाफरी साहब, आप अपनी थोड़ी सी मेमोरी को रिकॉल करते हुए हमें थोड़ी सी क़याम पाकिस्तान के बाद, क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद जो आपने देखा, आपने सुना और आपने जो शिरकत की उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसरन बयान कर दीजिए। शुक्रिया भाई रज़ा। आपने जब उस तारीख़ी दौर का जिक्र किया तो जब भी यौम आज़ादी करीब आता है तो मेरी आंखों के सामने तमाम वाक़यात ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि अभी चंद दिनों पहले रूनमा हुए हैं जी। और हकीकत तो ये है कि वो बड़े मुश्किल अय्याम थे, लेकिन बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, उस दौर का उस वक्त सबके जहन में एक ही चीज़ थी और वो था कायद-ए-आज़म का अमल और कायद-ए-आज़म की अफकार। और जो कुछ कायद-ए-आज़म कहते थे, हालांकि वो इंग्लिश में बयान करते थे, लेकिन वो आपने सुना ही है कि उस दौर के तकरीर सुनने वालों में इत्तेफाक से 2 मरतबा कायद-ए-आज़म को करीब से देखने का मौका भी मिला। तो सुनने वालों में एक ही चीज़ होती थी, अगर कोई पूछता था भाई को तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो कहना वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और जो जज्बा, जो बलबला वो सब बेदार हुआ। तो उसमें मेरे साथ खुशकिस्मती ये रही इत्तेफाक से कि मेरे दादा सैयद यूसुफ अली जाफरी साहब जो थे वो अरबी और फ़ारसी के बड़े स्कॉलर थे और वो कायदे में बहुत बड़े फ़ैन थे। तो वो जब भी मौका मिलता था अजमेर शरीफ से वो दिल्ली ज़रूर तशरीफ़ ले आते थे और कभी कभी बॉम्बे भी गए। और इसके बाद ये हुआ कि मैं चूँकि उनके पौधों में बड़ा था तो मुझे साथ ले आते थे। और इत्तेफाक से ऐसा है कि मेरे जो उस्ताद थे मोहम्मद हनीफ साहब मोइन इस्लामी हाई स्कूल में, वो भी मेरे दादा के बड़े अच्छे दोस्त थे और उनमें भी इत्तेफाक से वो भी कुछ था जज्बा कि कायद-ए-आज़म जो कुछ कर रहे हैं और दो कौमी नज़रिया और इन तमाम चीज़ें। और इसके बाद वो सारा दौर जो गुजर गया जिसमें कि किस तरह कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस में भी शामिल रहे, इसका उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। और मुस्लिम लीग इसलिए कि जब उन्होंने महसूस कर लिया कि इनके साथ मिलकर नहीं चला जा सकता और ये बाद में मुसलमान जो है परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। और वो तमाम चीज़ें आज भी साबित हुई हैं और साबित हो रही हैं।
تو مختصر یہ ہے کہ اس دور کے جو بچے تھے وہ ان میں بھی یہ جذبہ تھا، اور وہ ہم کیا کرتے تھے کہ اسکول سے نکلے اور ریلیز یا تو خود بنا لی، یا جو ریلیز اس زمانے میں پاکستان کے حق میں ہوتی تھی، جس میں لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کر رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد سب ایک جو قطعی آپ سے وہ کہہ رہا ہوں کہ جو قائد اعظم کی شخصیت تھی اس وقت نمایاں ترین مسلمانوں کی طرف سے، تو اس وقت ان کو دیکھ کے کیا امپریشن، کیا جذبہ ابھرتا تھا؟ اس جذبے کا میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بالکل قریب ہم پہنچ گئے ان کے، اور ہم نے جو نعرے لگانا شروع کیے تو انہوں نے سر دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، سمجھے؟ تو ہم اچھل رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بڑھ کے رہیں گے ہندوستان، برٹش انڈیا کو چھوڑو۔ تو ان کی آنکھوں کی طرف جو میں نے دیکھا مرحوم کی، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، تو چمک تھی آنکھیں۔ تو میں نے دادا مرحوم سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ان کی عمر 70 سال ہے، ان کی آنکھیں اتنی تو چمک رہی۔ ارے کہنے لگے بیوقوف، تم اور تمہارے ساتھی جو تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہے تھے، تم ایسے بندر کی طرح اچھل رہے تھے، وہ قائد اعظم کبھی کبھی مسکرا بھی رہے تھے، تم نے دیکھا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھیں اس لیے چمک رہی تھی عمر میں بھی، بڑھاپے میں، کہ انہیں احساس محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہی وہ تمام نوجوان اور بچے اور یہ بوڑھے اور یہ سب جو اس وقت آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہیں، اور ان کے حکم کے مطابق اور ان کے افکار کے مطابق، اور اس کے بعد جو افکار ہمارے عظیم شاعر علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کے تھے پاکستان کے حوالے سے، تو ان سب کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ سوچا تھا کہ یہ بڑے ہو کر نہ معلوم پاکستان کو کتنی بڑی طاقتور اور بہترین اسلامی مملکت بنائیں گے کہ جس کا کہ ہر طرف ڈنکا بجے گا۔ بہر کیا اب 70-71 سال بیت گئے ہیں، اور جو کچھ ہوا اس کو میرے خیال میں اب نوجوان نسل سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اب جو کچھ ہو چکا پاکستان ہو گیا اللہ کے لیے۔ اب جو بھی لیڈرشپ ہے، جو بھی ہے، اب عمران خان صاحب تشریف لائیں، وزیر اعظم کل پرسوں بن جائیں گے، تو براہ کرم آپ سب، چاہے وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جو بھی عہدے آپ کو ملے، اس ملک کو آپ بچائیں۔ اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں قائد اعظم نے ولولہ انگیز قیادت میں تحریک پاکستان کے کارکنوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، سب نے، میرے خود کمر کی ہڈی اس زمانے میں ٹوٹی ہے، جب کیونکہ برٹش انڈیا کے پولیس والے مارتے تھے ہمیں، وہ چھوڑتے نہیں تھے، وہ کہتے پاکستان نام کیوں نہیں لیتے ہو۔ اس کے بعد اس وقت تو یہ ہوا نا کہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سے سنبھال کے، تو آپ آج کل کے جو بچے ہیں، جو نئی قیادت ہے، اسے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے کہا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میں یہی کہوں گا کہ شروع میں پہلے اشعار جو کہے میں نے، وہی قائد اعظم کے حوالے سے کہے، اس میں آپ وہ پیغام بھی ہے، دیکھ لیجیے۔ سب اہل وطن کو میرا پیغام سنا دو، سب اہل وطن کو میرا پیغام سنا دو، اب دور غلامی کے نشانات مٹا دو، دشمن کی ہر ایک چال سے ہوشیار رہے ہم، ملت کی بقا کے لیے تیار رہے ہم، ملت کی بقا کے لیے تیار رہے ہم۔ اسی طرح قائد اعظم کے حوالے سے
جب پاکستان بن گیا تو میں نے کہا تھا کہ قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں، قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں، سینچا ہوا لہو سے چمن مل گیا ہمیں، سینچا ہوا لہو سے چمن مل گیا۔ اس وقت مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ جب یہ تو میرا یہ پھٹ گیا تھا، وہ پتھر مارے تھے انہوں نے پولیس والوں نے، تو کیا نام ہے اتنا خون بہ گیا تھا، میری والدہ مرحومہ کو کسی نے بتا دی تو پھر وہ مجھے قریب میں جو ہاسپٹل بڑی مشکل سے اٹھا کے لے گئی تھی۔ تو اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا جو آج کل ہے، سارے ڈرامے کے موٹر سائیکل بھی اور رکشا بھی کے تانگے وغیرہ ہوا کرتے۔ تو قائد کی جستجو سے وطن مل گیا ہمیں، سینچا ہوا لہو سے چمن مل گیا ہمیں، جان سے ہے جو عزیز وطن مل گیا ہمیں، ایسا لگا کہ سارا گگن مل گیا ہمیں، ایسا لگا کہ سارا گگن مل گیا ہمیں۔ اور پرچم نے سر اٹھا کے یہ اعلان کر دیا، پرچم نے سر اٹھا کے یہ اعلان کر دیا، آزاد زندگی کا چلن مل گیا ہمیں، آزاد زندگی کا چلن مل گیا ہمیں۔ تو سری جعفری صاحب یہ تو آپ اور سنائیے اس سے ریلیٹڈ۔ اس کے علاوہ ایک تو اشعار اور سنا چند اشعار قائد اعظم کے حوالے۔ آزاد زندگی کا چلن مل گیا ہمیں، لیکن پھر اس کے بعد کمی ہم میں آ گئی، لیکن پھر اس کے بعد کمی ہم میں آ گئی۔ یہ اشعار بعد میں لکھے جب پاکستان جب ہر شخص اپنی دھن میں مگن مل گیا ہمیں، جب حالات بہتر ہو گئے پاکستان بننے کے بعد، بہتر ہو گئے لیکن بعد میں جو حالات کچھ لوگوں کی حرکتیں جو ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد کمی ہم میں آ گئی، ہر شخص اپنی دھن میں مگن مل گیا ہمیں، اس کو عظیم طرح بنانا ہمیں ابھی، بے فکر ہو گئے جو وطن مل گیا ہمیں، بے فکر ہو گئے جو وطن مل گیا ہمیں۔ ایک موڑ آ گیا ہے ہمیں سوچنا بھی ہے، ایک موڑ آ گیا ہے ہمیں سوچنا بھی ہے، اے زندگی یہ کیسا چلن مل گیا ہمیں، میرا وطن ہے سارے جہاں سے حسین تر، شاید دیکھیے کہ میرا وطن ہے سارے جہاں سے حسین تر، جینے کا ایک ایسا چلن مل گیا ہمیں، جینے کا ایک ایسا چلن مل گیا ہمیں۔ سب ایک یہاں پہ میں آپ کو شاعری سے ابھی یہ تو کیا میں پاکستان کے ریفرنس سے تھی، اس وقت ہمارے ملک کو جو ہے پانی کا مسئلہ درپیش ہے۔ آپ ماشاءاللہ انجینئر رہے ہیں، آپ نے مختلف پروجیکٹس پہ پاکستان کے کام کیا ہے، ایک تو بھاشا ڈیم ہے اور دوسرا محمد ڈیم جو ہے وہ اس کی تعمیر کا انہوں نے اس کے لیے فنڈز بھی قائم کیے ہیں تاکہ پاکستان کو جو مستقبل میں قلت کا شکار کرنا، اب اس وقت بھی قلت کا شکار ہے پاکستان، لیکن مزید قلت کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ اس وقت پیش کیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کس قسم کا قدم ہے ان کا؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت عمدہ قدم انہوں نے اٹھایا کہ اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور مجھے اور تب میں سمجھتا ہوں تمام پاکستانی کو توقع ہے کہ اس فنڈ میں جو ڈیموں کی تعمیر کے لیے قائم کیا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے نہ صرف پاکستانی بلکہ تمام اوورسیز پاکستانی بھی۔ اور ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستانی وہ قوم ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ جب ہمت کر لیں اور ان کو اگر اعتماد ہو جائے کہ جو شخص درخواست کر رہا ہے یا ریکویسٹ کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے وہ ایماندار ہے، نیک ہے، سمجھے۔ یہ تو اب جو جس قسم کے ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور یہ بلکہ میں تو ان کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ یہ ان کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، سمجھے، بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا۔ دوسرے میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں گا صاحب، وہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، میں خود پرانا منگلا ڈیم کا انجینئر ہوں، اور اس کے بعد انڈس بیسن پروجیکٹس، اسکارف 2B پروجیکٹ، اپر جھیلم کینال، لوور جھیلم کینال، اور تمام مشرقی پاکستان میں 8 سال رہا، 1960 سے 71 تک بھی ہے، تو واٹر اور پاور پروجیکٹس، اور اس کے بعد مختلف میجر انسٹالیشن کے اوپر میں مینیجر بھی رہا ہوں، پروجیکٹ انجینئر بھی رہا ہوں۔ تو میں اس اپنے، اور ہاں لوڈ شیڈنگ کا مجھے خاص طور پر تجربہ ہے 3 سال کا، وہ بھی، تو میں اس سلسلے میں 15 سال سے مستقل لکھ رہا ہوں ان تمام سیاستدانوں کو کہ خدا را میں
55 سال میں نے کام کیا, مجھے تنخواہ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, میری سروسز مفت آپ لے لیں اور مجھے موقع دیں کہ اس ملک سے لوڈ شیڈنگ میں دور کر سکوں. نمبر 1 پانی کو ترس رہے ہیں اور اتنا پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ چین, انڈیا, میں اور خیر ان سب کا نام نہیں لوں گا, لیکن تمام قریب دور اور دور کے ممالک کو دیکھیں, انہوں نے سینکڑوں ڈیموں کو تعمیر کیے 40-50 سال میں. انہوں نے جناب آبی ذخائر تعمیر کیے. ہم نے سوائے سیاست کے اللہ کے لیے, رسول کے لیے اب بھی ہوش میں آ جائیں, سمجھ جائیں, اور ہر قسم کی مخالفت ہر کام میں, کوئی کام میں. اسی طرح کنٹروورشل ہو گیا تو اس کے بعد بہت ساری جگہیں تھیں اور ہیں جہاں پہ ڈیموں کی تعمیر کی جا سکتی تھی, اور اس ملک کے ذخائر جیسے پانی کے ذخیرے کرتے, بجلی سستی, پوری دنیا میں خود ڈیموں کا انجینئر ہوں, سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے وہی ہے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس, وہ نہیں بنائے جا رہے ہیں. اس کے بنسبت ہم نے ایسی بات آپ درست کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ڈیم جو ہیں اس میں کالا باغ ڈیم جو ہے اسے متنازع بنا دیا گیا, لیکن سب سے جو اوریجنل سائٹ ہے وہ اس کی ہی ہے جس میں انڈس کے دریاؤں کے علاوہ دوسرے 2-3 دریا جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور وہ پانی جو ہے وہ مستقل ضائع جا رہا ہے. اگر ہم اب دوسرے ڈیم بنا بھی لیں تو یہ والے جو پانی دوسرے دریائے کابل سے آ رہا ہے, یہ دوسرے, اب اگر دریائے کابل کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی ڈیم بنا لیتا ہے انڈیا کے کہنے کے اوپر, تو آپ کے پاس سے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو وہاں کا پوٹینشیل آپ کے پاس آ رہا ہے. مختلف آپ بھی دہشت گردی کرتے ہوئے انڈیا نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ پانی آپ کا روک لیا ہے, تو اب آپ کو ہر صورت میں ہر قیمت پہ یہ آپ کو بنانا پڑے گا. صغیر احمد جعفری صاحب جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, تو اب ہم ان کو ادب کی طرف لے کے چلتے ہیں, تھوڑا سا انجینئرنگ اور اس سے ہٹتے ہوئے. اب ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی چند غزلیں پیش کریں. اس سے پہلے کہ میں اپنا کلام پیش کروں, میں چند اشعار حمد باری تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکھا دے پھر سے اپنا گھر دکھا دے, دکھا دے پھر سے اپنا گھر دکھا دے, میرا سر سہنے کعبہ میں جھکا دے. حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں, حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں, جبیں کو روشنی سے جگمگا دے. حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں, جبیں کو روشنی سے جگمگا دے. تیرے اقدس پہ ایسی حاضری ہو, تیرے اقدس پہ ایسی حاضری ہو, تیرے دل کو ایک کعبہ بنا دے, تیرے دل کو ایک کعبہ بنا دے. اور تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز, تیرا کعبہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ, تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز. مجھے اس خواب غفلت سے جگا دے, مجھے اس خواب غفلت سے جگا دے. یہ سارے بت جو ہیں حصہ حوث کے, آج جو کچھ ہو رہا دیکھ رہے ہیں, یہ سارے بت جو ہیں حصہ حوث کے, میرے مولا یہ سارے بت گرا دے. اور تیرے در سے تیری رحمت سمیٹوں, تیرے در سے تیری رحمت سمیٹوں. فقط اپنا مجھے تو آسرا دے, فقط اپنا مجھے تو آسرا دے. اور کوئی بخشش کا ہو جائے اشارہ, کوئی بخشش کا ہو جائے اشارہ, گناہوں کو میرے مولا مٹا دے, گناہوں کو میرے مولا مٹا دے. نواز شریف پیش کر دیجیے, پھر اس کے بعد شاعری. ہاں, چند اشعار جو ابوظہبی لوگوں پہ سنائے تھے. پہلے تو حمد کرتا ہوں رب قدیر کی, پہلے تو کرتا ہوں, پہلے تو حمد کرتا ہوں رب قدیر کی, پھر بات میں کروں گا بشیر و نذیر کی, پھر بات میں کروں گا بشیر و نذیر کی. میں خوش نصیب ہوں کہ دعا لب پہ آ گئی, میں خوش نصیب ہوں کہ دعا لب پہ آ گئی. یہ بھی تو ایک پکار ہے,
میرے ضمیر کی، یہ بھی تو ایک پکار ہے میرے ضمیر کی، اور جالی کو تھام تھام کے بے حال ہو گیا، جالی کو تھام تھام کے بے حال ہو گیا، حالت سنبھل گئی تھی مگر پھر صغیر کی، پہلے تو ہم کرتا ہوں رب قدیر کی۔ ناز کے جو شاعر اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی سے آس لگائی جن پہ فدا ہے ساری خدائی، اپنے نبی سے آس لگائی جن پہ فدا ہے ساری خدائی، ساقی کوثر کا میں خادم، کل عالم جن کا شہدائی، کل عالم جن کا شہدائی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سارے جہاں میں، ذکر محمد کون و مقام، نام محمد سارے جہاں میں، ذکر محمد کون و مقام میں، سرور عالم رحمت کامل، سرور عالم رحمت کامل، امت کا غم قریہ جہاں میں، باغ امت کے ہیں والی، رحمت کے ہیں لوگ سوالی، باغ امت کے ہیں والی۔ تو اب کچھ شاعری بھی عنایت کیجیے۔ دیکھیں کہ اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا، اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا، جبر کا موسم کم کب ہوگا، اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا، جبر کا موسم کم کب ہوگا، اور دنیا بھر کے سر کو جھکا کر، دنیا بھر کے سر کو جھکا کر اس کا سر بھی خم کب ہوگا، اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا، جبر کا موسم کم کب ہوگا، دنیا بھر کے سر کو جھکا کر اس کا سر بھی خم کب ہوگا، اور آج سے خوشیوں کے موسم تو ہے جو ہم آپ سب اپنے اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں، آج سے خوشیوں کے موسم کی دور جہاں سے غم کب ہوگا، آج سے خوشیوں کے موسم کی دور جہاں سے غم کب ہوگا، اور جا ہوشم کو ٹھوکر ماریں، جا ہوشم کو ٹھوکر ماریں، ہم میں اتنا دم کب ہوگا، ہم میں اتنا دم کب ہوگا، اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا۔ پھر دیکھیں کہ چھوڑ کر در میں در بدر نکلا، چھوڑ کر در میں در بدر نکلا، پھر وہی حاصل سفر نکلا، چھوڑ کر در میں در بدر نکلا، پھر وہی حاصل سفر نکلا، اور زندگی کٹ گئی ہے صحرا میں، 42 سال میں رہا ہوں یوئی میں، صحرائی زندگی کٹ گئی ہے صحرا میں، ایک دن ایسے کام پر نکلا، چھوڑ کر در میں در بدر نکلا، پھر وہی حاصل سفر نکلا، زندگی کٹ گئی ہے صحرا میں، ایک دن ایسے کام پر نکلا، اور ہائے وہ دن کہ دھوپ اوڑی تھی، ہائے وہ دن کہ دھوپ اوڑی تھی، پھر کہاں چھاؤں میں ہی سر نکلا، ہائے وہ دن کہ دھوپ اوڑی تھی، پھر کہاں چھاؤں میں سر نکلا، تھی جو قول و عمل میں یکجائی، تھی جو قول و عمل میں یکجائی، وہ ہنر سب سے با ثمر نکلا، وہ عمر سب سے با ثمر نکلا، اور یہ زمین عافیت کا گوشہ تھی، یہ زمین عافیت کا گوشہ تھی، آنکھ میں اپنی ڈر ہی ڈر نکلا، آنکھ میں اپنی ڈر ہی نکلا۔ اور یہ دیکھیے کہ جو بزرگوں کی کاوشوں سے بنا، جو بزرگوں کی کاوشوں سے بنا، اس وطن سے میں چشم تر نکلا، اس وطن سے میں چشم تر نکلا، اور درگزر کر میری خطاؤں کو، درگزر کر میری خطاؤں کو میں فرشتہ نہیں بشر نکلا، واہ واہ واہ، چھوڑ کر در بدر۔ اور دیکھیے کہ راستوں کو بحال رکھتے ہیں، راستوں کو بحال رکھتے ہیں، ہم تو ایسا کمال رکھتے ہیں، واہ ہم تو ایسا کمال رکھتے ہیں، راستوں کو بحال رکھتے ہیں، ہم تو ایسا کمال رکھتے ہیں، اور وہ بہت خوش جمال ہے، لیکن وہ بہت خوش جمال ہے، لیکن ہم بھی ذوق جمال رکھتے ہیں، واہ واہ واہ، وہ بہت خوش جمال ہے، لیکن ہم بھی ذوق جمال رکھتے ہیں، اور سادگی سے گزار دی دنیا، سادگی سے گزار دی سادگی سے گزار دی دنیا، بس یہ دولت سنبھال رکھتے ہیں، سادگی سے گزار دی دنیا،
بس یہ دولت سنبھال رکھتے ہیں، بس یہ دولت سنبھال اور بس یہ دولت سنبھال رکھتے ہیں اور برسوں جی کر نہیں ہوا معلوم. پھر دیکھیے کہ برسوں جی کر نہیں ہوا معلوم کتنے ہم ماہ و سال رکھتے ہیں. برسوں جی کر نہیں ہوا معلوم، برسوں جی کر نہیں ہوا معلوم کتنے ہم ماہ و سال رکھتے ہیں. اور دیکھ کے سارے حادثات جہاں، دیکھ کے سارے حادثات جہاں جسم جہاں کو نڈھال رکھتے ہیں. دیکھ کے سارے حادثات جہاں جسم جہاں کو نڈھال رکھتے ہیں. اور کوئی مطلب نہیں حسینوں سے، کوئی مطلب نہیں حسینوں سے ایک صنم بے مثال رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. دیکھیے کہ چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا، چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر، چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا، حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا. واہ. چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا، حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا. اور جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام. واہ واہ. جا ساری زندگی کے ہنر، جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام، یہ دل بھی تیرے نام کی تفسیر ہو گیا. واہ 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 واہ. جہاں زندگی کے سارے ہنر تیرے نام ہیں، یہ دل بھی تیرے نام کی تفسیر ہو گیا. اور تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی، تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی، بکھرا ہوا تھا ٹوٹ کے تعمیر ہو گیا. واہ واہ واہ. تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی ملی، بکھرا ہوا تھا ٹوٹ کے تعمیر ہو گیا. اور چند اشعار اور دیکھیے، کچھ بھی ہو مگر اپنی محبت کا بھرم رکھ، وطن عزیز کے حوالے سے یہ، کچھ بھی ہو مگر اپنی محبت کا بھرم رکھ، کچھ بھی ہو اپنی محبت کا بھرم، کچھ بھی ہو مگر اپنی محبت کا بھرم رکھ، اس پاک وطن کے لیے بڑھ چڑھ کے قدم رکھ. واہ. کچھ بھی ہو مگر اپنی محبت کا بھرم رکھ، اس پاک وطن کے لیے بڑھ چڑھ کے قدم رکھ. اور امید کی کرنوں کا اجالا رہے قائم، امید کی کرنوں کا اجالا رہے قائم. دل میں ہے دعائیں تو ان آنکھوں کو بھی نم رکھ، دل میں اس امید کی کرنوں کا اجالا رہے قائم. دل میں ہے دعائیں تو ان آنکھوں کو بھی نم رکھ. اظہار وفا تو میرے پرکھوں نے کیا تھا، اظہار وفا تو میرے پرکھوں نے کیا تھا. ہر کار نمایاں میں کچھ عمل قدم رکھ، کچھ بھی ہو مگر اپنی محبت کا بھرم رکھ. وطن کے حوالے سے اپنے خاصی شاعری کی. جی ہاں. یہ دیکھیے کہ تو ساتھ ہے تو ساری ہوائیں بھی ساتھ ہیں، تو ساتھ ہے تو ساری ہوائیں بھی ساتھ ہیں، لگتا ہے عمر بھر کی دعائیں بھی ساتھ ہیں. بڑا ضرب المثل قسم کا شعر کہا ہے آپ نے. تیرے سبب میں اور بھی مضبوط ہو گیا، تیرے سبب میں اور بھی مضبوط ہو گیا، جذبوں کی خوشگوار وفائیں بھی ساتھ ہیں. لمبی مسافتوں کی تھکن بھی اتر گئی، لمبی مسافتوں کی تھکن بھی اتر گئی، جب دوستوں کی ساری وفائیں بھی ساتھ ہیں. صحراؤں میں وطن کی محبت لیے ہوئے، صحراؤں میں یاد آیا مجھے ایک شعر کہ لگن سچی ہو تو پھر ریت میں بھی پھول کھلتے ہیں، لگن سچی ہو تو پھر ریت میں بھی پھول کھلتے ہیں، یوں ہی میں دامن صحرا گل و گلزار کرتا ہوں. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ اس آخری شعر کے بعد ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تو ہم اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں. آپ سے جلد پھر ملاقات ہوگی. اس وقت ہم اپنے قارئین سے اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے.